सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद है डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा, पहले तो 4 अरब रुपए की रिकवरी की है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसमें कितने गैंग्स पकड़े गए, कितने डकैत पकड़े गए और कितने केसेस ट्रेस हो चुके हैं? हमने तकरीबन 24,000 केसेस चलान किए हैं 2023 में 24 में, और जिसमें ये 3 अरब 91 करोड़ के करीब हमने टोटल रिकवरी की, जिसमें कोई 10,000 के करीब मोटरसाइकिल्स हैं और गाड़ियां भी हैं, और फिर कैश है, ज्वेलरी है। ये सारा सामान हमने रिकवर किया है, जिसमें कोई हमारे मुल्ज़मान की तादाद कोई 27-28 हज़ार के करीब होगी, जो हमने टोटल अरेस्ट की। अच्छा सर, मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो मुल्ज़मान जेल से बाहर आके फिर दोबारा जो है ना वो क्राइम करते हैं और फिर दोबारा उसी तरह से वो इसमें असल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको सबको हारमोनियसली काम करना पड़ेगा और इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि कन्विक्शन इम्प्रूव हो, जिसमें पुलिस है, जिसमें प्रिजन है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें कोर्ट्स हैं। ये सारे जब और पेरोल है, ये सारे मिलके जब तक काम नहीं करेंगे उस वक्त तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। कुछ रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और फिर ये जब ब्रोकन चेन ऑफ एविडेंस की वजह से जिनको फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ना हो सके। इसलिए ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो कि 100 टाइम्स से ऊपर भी जेल जा चुके हुए हैं और फिर वापस आके वो अपना ऑफेंस रिपीट करते हैं। ये विशियस साइकिल ऑफ क्राइम है जिसके साथ पुलिस कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही है, और ये साइकिल ऑफ क्राइम तोड़ने की ज़रूरत है, जिसमें क्रिमिनल्स की कन्विक्शंस जो आपने पॉइंट रेज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉबरी और डकैती के केसेस में लेट मी टेल यू कोई 2% के अराउंड है। इसका मतलब ये है कि 98 अगर क्रिमिनल अगर 100 में से पकड़े जाते हैं तो वो आज़ाद होके बाहर आ जाते हैं और उनको कन्विक्शन नहीं होती। तो जिसमें कुछ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होने की वजह से और अक्यूज जो उनकी प्रोसिक्यूशन है, जो हमारे अपने विक्टिम्स और कंप्लेनेंट्स हैं, वो उनको फॉलो उस तरह से कोर्ट में नहीं करते, जिसकी वजह से उनको सज़ा नहीं हो पाती। तो वो फिर वापस आके वो अपना क्राइम रिपीट करते हैं। तो उसमें हमें बड़ी ज़्यादा एफर्ट बार बार वही करनी पड़ती है। अगर वो कन्विक्शन होगी, अगर वो जेलों में रहेंगे ज़्यादा देर, अगर नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन जेल निकालें तो वो मेरे ख्याल में एक एवरेज क्रिमिनल के कोई 90 डेज बनते हैं। तो हर 90 दिन के बाद वो क्रिमिनल बाहर आएगा और वो पिछले वाला क्रिमिनल जो है वो पकड़ के अंदर भेजेंगे, वो फिर 90 दिन अंदर रहेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये एक साइकिल है जो चल रहा है। जैसे दूसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक मेजर पार्ट है क्राइम का, जिसमें अभी इसको अलहदा भी कर दिया गया, पहले इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। तो इसके बाद अलहदा होने के बाद क्या आप समझते हैं कितनी कमी आई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर कम होगा तो दूसरा क्राइम कम होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ओवरऑल लाहौर के अंदर 60% रिड्यूस्ड है। अगर आप कंपैरेटिवली ऑल टाइम लो पे है इस वक्त। पिछले 4 साल के कंपैरिजन अगर आप करते हैं उसके मुकाबले में भी लो पे ये है क्राइम, और इस साल हम इंशाल्लाह मजीद इस पे डेंट डालेंगे और मजीद नीचे लेके आएंगे। लेकिन आप इससे अंदाजा कर लें कि हमारे पास जितने केसेस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के पास आए हैं उसमें से 93% हमने चलान किए। और ये जो 93% चलान है, ये दिस रेशो इज हायर देन स्कॉटलैंड यार्ड और आपकी न्यूयॉर्क के जो कंपैरिजन हैं उसके साथ आप कर लें, वो एडवांस कंट्रीज हैं। आप उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जो हमने अचीव किया है 93% चलानिंग परसेंटेज एक ह्यूज अचीवमेंट है। 2024 में हमारे जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, बड़े हायर जो है ना वो मतलब बड़े बड़े डकैत खास तौर पर उसमें मारे गए या क्रिमिनल्स हैं जिनके मतलब सैकड़ों केसेस हैं। तो कितने ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जिनके 95 के करीब हैं जिनके हम ऐसे एलिमिनेट हो चुके हुए हैं, और टोटल 138 के करीब हैं जो 1 साल के अंदर हुए हैं। लेकिन वो बहुत ही ऐसे डेस्परेट क्रिमिनल्स थे जो पुलिस के ऊपर अटैक करते थे, पुलिस के ऊपर फायर करते थे और लोगों को दौरान डकैती जख्मी या कत्ल कर देते थे। ये और या रेप के केसेस भी हैं दौरान डकैती। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो जब पुलिस के साथ उनको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वो पुलिस को कन्फ्रंट करते हैं और रेजिस्ट करते हैं।
اچھا منشیات کے اوپر آپ نے بڑا مطلب کام چل رہا ہے، اور ابھی بھی ریسنٹ جیسے آج کی پریس کانفرنس ہے، گینگ پکڑا گیا ہے آؤٹ آف کنٹری سے، تو یہ اس طرح کے کیسز کتنے ہیں؟ خاص طور پہ جارڈن گینگ جیسے یہ نیٹ ورک آپ نے پکڑا تھا، تو ابھی کتنے نیٹ ورکس اس طرح ہمارے کے؟ کوئی 8 کے قریب بڑے میجر سپلائرز والے گینگ ہم نے پچھلے سال پکڑے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے گینگز کی بات نہیں کر رہے، وہ اس میں کافی زیادہ ہوں گے. 1.5 ارب کے قریب منشیات ریکور کی، اور 8 گینگز وہ ہیں جو کہ ان ٹچبل اور ان کیچبل تھے، اور ان کو ہم نے اپنی تفتیش سے ٹریس کر کے اور ان کو گرفتار کیا. ان کے کچھ ایلیمنٹس ابھی بھی باہر ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. لیکن یہ اتنا بڑا انفلکس تھا، اور وہ جو ڈینٹ تھا جو پہلے سال ہم نے جو جب سی ایم صاحبہ نے یہ ویژن دیکھا کہ ہم ڈرگ فری پنجاب بنائیں گے، تو اس کے بعد پھر ایک ایگریسو کیمپین شروع ہوئی. اس کیمپین میں اس نے بڑا کروشل رول پلے کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے جو منشیات کے عادی ہو رہے تھے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ جاری تھی، تو الحمدللہ اس چین کو ہم توڑنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ نائجیرینز کا جو گینگ ہے یہ ایک انٹرنیشنل گینگ ہے جو کوکین وہاں سے انجسٹ کرتے ہیں، انگلف کرتے ہیں، اور پیٹ کے اندر لے کے اور پھر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں، ویزا لے کے یہاں پہ آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آگے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، آگے وہ بیچتے ہیں کوکین کو. 1 kg کوکین جو ہے وہ 4 کروڑ کے قریب کاسٹ کرتی ہے. یہ ساری جو پروسیس ہے وہ اس کو انٹرنیشنل چین کو بھی پہ بھی کام کرنا، اور ڈومیسٹک چین کے اوپر یا سپلائرز کے اوپر کام کرنا. ہمارا ٹارگٹ ہی سپلائرز ہیں. جب تک سپلائی لائن نہیں توڑی جائے گی ڈرگس کی، اس وقت تک آپ یوزرز پکڑ لیں، آپ چھوٹے چھوٹے پیڈلرز پکڑ لیں، اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا جب تک آپ مین سپلائی لائن کو نہیں توڑتے. سر یہ آتے تو باہر سے ہیں، لیکن کچھ باہر سے آتے ہیں، کچھ یہاں سے بھی آتے ہیں. لیکن جو باہر سے آتے ہیں جو باہر سے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ انجیکٹ کر کے آتے ہیں، تو ایئرپورٹ پہ ایسا سسٹم ان نہیں کا ہے کہ جو اس کو ایک بالکل ہے اسکیننگ میں بعض دفعہ یہ اسکیننگ کو ڈیفیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ویل ریپڈ کیپسولز ہوتے ہیں، اور اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کھانا کھایا ہوا ہے انسان نے، تو وہ ایسے ہی فیل ہوتا ہے. تو اس میں پھر جب تک وہ اس کو پراپرلی ڈائسیکٹ کر کے نہیں دیکھتے، ایون ڈاکٹرز جب اٹاپسی کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کچھ اس کے اندر ہے، لیکن جب وہ اٹاپسی کے اندر نکلتے ہیں پھر وہ کیپسول نکل آتے ہیں. اگر کوئی ان کی پھٹنے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے بعض دفعہ کیپسول پھٹنے سے، تو ایسا بھی پاسبل ہوتا ہے. تو یہ ایک اسکیننگ ڈیوائس کو ڈیفیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پکڑے بھی جاتے ہیں. اچھا سر، موسٹلی کیسز نائجیرینز کے ہیں، ہاں، تو اس کے لیے کیا ہم نے ان کی گورنمنٹ کو لکھا نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی آگے پریونٹیو میئرز نہیں؟ چونکہ یہ ویزا لے کے آتے ہیں، باقاعدہ پروسیس ہے، اور ایک انٹرنیشنل کرٹسی ہے کہ اس میں ویزا کی آپ نے کنڈیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ کئی لوگ کاروبار جرمن بھی کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر اگر ساروں کو ہم بین کریں گے تو یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. تو ہم ضرور اس کو ٹیک اپ کریں گے ڈپلومیٹک چینل کے تھرو بھی، کہ اس کو یہاں پہ اسکیننگ کر کے اس کو بریک کیا جائے، یا ایسے لوگ جو ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے. سر شوٹر کے حوالے سے آرگنائز کرائم نے لاسٹ ایئر بہت کام کیا اور بڑی ایک میسیو کیمپین چلائی، تو ابھی کتنے شوٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہیں یا بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور یا ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا دوسرے ممالک؟ شوٹرز جو ہے وہ جو اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے گروپ جو اویس چیمہ یا لالا شہباز یا افضال کنو وغیرہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے تھے یا کروا رہے تھے، تو ان کی شوٹر نیٹ ورک کمپلیٹلی ہم ڈسمینٹل کر چکے ہیں. یہاں پہ کوئی آرگنائز نیٹ ورک گینگ اس طرح کا آپریٹ نہیں کر رہا. اور یہ جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے اب ڈاکٹر شاہد کے مرڈر کیس میں بھی ان کا جو شوٹر تھا وہ ایک ایکٹر ہے، بیسیکلی وہ شوٹر نہیں ہے. اور اسی طرح جوید بٹ والے میں بھی انہوں نے ایک اپنا ایکس ملازم یوز کیا، اسی طرح پھر باقی بلاج ٹیپو والے میں بھی ایسے یوز کیا. تو وہ جو آرگنائز شوٹر گینگ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی شوٹر آن ہائر اویلیبل ہے، وہ کوئی الحمدللہ ہم نے اس کو بریک کر دیا ہوا لاہور. تو ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. اکا دکا جو ہے وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ لوگ اپنے سورسز سے لوگوں کو انٹائز کر کے پیسوں کی لالچ دے کے یہ انگیج کرتے ہیں. سر آج آپ نے ایک مطلب کیمپین ہماری اسلحے کے خلاف بھی چل رہی ہے، یہ انلیگل اسلحہ جو مختلف ایکٹیویٹیز استعمال ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کا نیٹ ورک کیا ہے؟ ان لافل ویپن دیکھیں، یہاں پہ ایک قانون بنا ہوا ہے جس میں لائسنسڈ ویپن آپ نے لائسنس ہولڈر کو بیچنا ہے، اور وہ آتھرائزڈ ڈیلرشپ ہوتی ہے ویپنز کی، اسلحے کی. تو اور پولیس رولز میں ہے کہ آپ نے اسلحے کی ڈیلرز کی انسپیکشن کرنی ہے، اور انسپیکشن کے بعد آپ نے اس کا اندراج بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنا آپ کو آتھرائز تھا اسلحہ بیچنا، اور کتنا آپ نے بیچا ہے، کس کو بیچا ہے، کہ وہ بھی ان لائسنس تو نہیں آپ نے بیچا کسی کو. تو وہ ایک پوری کمپریہنسو
انسپیکشن رجیم ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ڈی ویپنائزیشن کیمپین میں یہ چیز مس کر رہی تھی. سی ایم صاحبہ نے یہ جب نوٹس لیا تو انہوں نے پھر یہ ایک ڈی ویپنائزیشن میں یہ اس کو بھی شامل کیا اور انسپیکشن آف اسلحہ ڈیلرز کا کام شروع کیا, جو کہ آپریشنز نے اور ہماری ٹیموں نے مل کے کام کرنا شروع کیا. لیکن اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹ تھے جو کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس پہ کرتے ہیں. وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ کوئی ڈیلر نہیں ہے, وہ پرائیویٹ پلیسز پہ اسلحہ رکھتے ہیں, ان لافلی اسلحے کو اسمگل کرواتے ہیں کے پی سے یا بلوچستان سے, اور یہاں پہ اپنے کرمنلز کانٹیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ان کو کرمنلز کو سیل کرتے ہیں, اور وہ بعد میں رابری میں, ڈکوائٹی میں, تھیفٹ میں, ڈفرینٹ کرائمز میں, موٹر سائیکل سنیچنگ میں اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اچھا سر, موسٹلی ہمارا جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں وہ ادھر جاتی ہیں کے پی میں, اسلحہ ادھر سے آتا ہے, منشیات ادھر سے آتی ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا لائزون سسٹم نہیں بنا یا ان کے ساتھ کوئی ایسا ایک پراپر سسٹم بن جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کیا جائے؟ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور نیکٹا کے تھرو بھی ہوتی ہے اور ادروائز بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اس کا کوئی اتنا روبسٹ فنکشنل ریئل ٹائم لنک نہیں ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے مینٹین ہونا, انٹیگریٹ ہونا. ہمارے کرمنلز کا ریکارڈ ان کے کرمنلز کے ساتھ ریکارڈ انٹیگریٹ ہو, ہمارے ہوٹلز کا ریکارڈ ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو, تاکہ اگر وہاں پہ کوئی پی او ان کا ہمارے ہوٹل میں آتا ہے یا ہمارا ان کے ہوٹلز میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیک ان کیا ہے اور یہ گیا ہے. تو میرے خیال میں مور انٹر پروونشل انٹیگریشن کی ضرورت ہے. سر, منشیات کے کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلرز ابھی ہیں جو ادھر بیٹھ کے منشیات ادھر اسمگل کرتے ہیں؟ منشیات کے ہمارے کوئی 6-7 بڑے ٹارگٹس ہیں اس سال کے لیے جو ہم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں, اور ہم ان ٹارگٹس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور اسلحے کا کتنا ہے؟ اسلحے کے ڈفرینٹ ہیں, وہ انٹیلیجنس بیس پہ ہم کام کرتے ہیں. وہ ہوں گے کوئی 8-10 کے قریب ایسے لوگ جو اسلحہ اس طرح سے منگوا کے سیل کرتے ہوں گے, لیکن ہم ان کو جب بھی ہمیں ٹپ آف ملتی ہے کوئی ہیومن انٹیلیجنس سے, کوئی ادروائز یا کے پی سے لیڈ ملتی ہے, تو پھر ہم اس پہ آپریٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسرا سی اے کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ آرگنائزڈ کرائم ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مطلب کیسز ہیں پیسوں کے لین دین اس طرح کا, تو یہ بھی شکایت آتی ہے کہ سی آئی اے والے اس طرح سے جو ہے نا وہ پیسوں کا معاملات بھی کرواتے ہیں. تو اس پہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جب تک ہمارے پاس کوئی تفتیش تبدیل ہو کے نہیں آتی اس وقت تک ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کرتے. باقاعدہ یہ چینج آف انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, وہ ہمارے پاس آتے ہیں. کوئی بھی انلافلی ایکسیڈ کرتا ہے اپنی اتھارٹی کو, اس کے خلاف ہم ڈپارٹمنٹل ایکشن لیتے ہیں. جیسے دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ سیم گوز فار ایس ایچ اوز, اگر وہ ایکسیڈ کرتے ہیں اتھارٹی تو ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے. اگر یہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو ان کے بالکل ایسی کمپلینٹس آتی نہیں ہیں اور ان کو ہم ڈیل کرتے رہے ہیں. لیکن اس سال جو پچھلے سال گزرا ہے اس سال سب سے کم کمپلینٹس تھی اس طرح کی جن کو ہم نے ڈپارٹمنٹلی پنش کیا. اچھا, جس طرح سے سر اتنے زیادہ کیسز آپ نے ٹریس کیے ہیں, تو اب کیا مزید اس کو ایکسپینشن کی طرف بھی لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو اس طرح سے ایک ایس پی تھا اور ابھی پورا ایک یونٹ ہے. آلریڈی ایکسپینڈ کر چکا ہوا ہے, لیکن میرا انٹرنل ایکسپینشن کا پلان تھا جس میں ہم 2 سینٹرز مزید ہم اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے, گیون دا فیکٹ کہ اگر ہمیں نفری اس کے کورسپونڈنگلی مل جاتی ہے تو وہ نفری پہ ڈپینڈ کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ضرور کریں گے. تو اس وقت ہمارے جو کیسز ہم ٹریس کر چکے ہیں اس حساب سے ہماری نفری کتنے % ہے؟ ہماری 95 کی ریشو ہے پر آئی او کی. 95 کیسز ایک آئی او ڈیل کر رہا ہے ایک سال کے اندر, which should be around جو ideally speaking it should be 20, لیکن ہم نے جو اپنے انٹرنل ایک یارڈ سٹک بنایا ہوا ہے اس میں 70 ہونے چاہیے, تو وہ ابھی 95 پہ. 2024 کا بڑا کیس ایسا کون سا ہے جو مطلب آپ لوگوں نے ٹریس کیا؟ دیکھیے کافی کیسز تھے جس میں فورسڈ پروسٹیٹیوشن اسکینڈل تھا, جس میں پیڈ سوڈمی اسکینڈل تھا, جس میں بچوں کو سوڈمائز کرتے تھے, سرائز پہ بیچتے تھے, بچیوں کو جو ہے نکاح کر کے فیصل آباد میں لے جاتے تھے, وہ کرتے تھے. پھر ہاسپٹلس کی میڈیسنس کو پرائیویٹ جگہوں پہ بیچتے تھے. پھر ایک ویسٹرن انڈیوسڈ بلائنڈنس کیس تھا, 72 لوگ بلائنڈ ہوئے, اس میں ہم نے رول پلے کیا. پھر اس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ اسکینڈل تھا جس میں 128 آپریشن انلافل انہوں نے آرگن ٹرانسپلانٹ کر دیے, اس کا گینگ ہم نے پورا اریسٹ کیا. پھر اس کے علاوہ رابری ڈکوائٹی کے میں نے آپ کو بتایا بے شمار گینگس تھے. پھر یہ جو شوٹرز کے آرگنائزڈ گینگ تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا. 29 بچے ایک گو میں ہم نے کوٹلی سے برآمد کیے, جس میں وہ جو فورسڈ لیبر اور سوڈمائز کرتے تھے ان کو برآمد کیا. اس کے علاوہ کڈنیپنگ فار رینسم کے 2 گینگس تھے جن کو ہم نے اریسٹ کیا. تو ملٹیپل اور ڈائیورسفائڈ ہمارے جو ہے وہ منشیات کے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں, تو کافی ہم نے. سر جو کمپلینٹس آئی ہیں لاسٹ ایئر اس میں ہمارے کتنے اہلکاروں کو یا آفیسرز کو سزائیں دی گئی؟ 27 کے قریب ہم نے میجر پنشمنٹس دی ہیں اور کوئی 110 مائنر پنشمنٹس دی ہیں.